ब्याज का धंधा करता है, बड़ा पैसा कमा रहा है, बड़े मकान बना रखे उसने, बड़ा नाम है उसका, फॉर्च्यूनर लेके चलता है, मर्सिडीज लेके चलता है, कटिहार से गुजरता है, लोग सलाम करते हैं। आप तो कह रहे गुनाह करने से रोजी रोटी बंद हो जाती है, उसकी रोजी रोटी तो बहुत अच्छी चल रही है। आइए इसका भी जवाब दे देता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, जब तुम देखो कि किसी की रोजी रोटी अच्छी चल रही है और वो गुनाह पर गुनाह किए जा रहा है, तो तुम उससे धोखा न खाना। अल्लाह उसको ढील दे रहा है, अल्लाह उसको मोहलत दे रहा है, और एक दिन अल्लाह ताला अपनी रस्सी को टाइट करने वाला है। और उसके बाद अल्लाह के नबी कुरान की आयत पढ़ते हैं, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्लि शै हत्ता फरिहू बिमा ऊतू। अल्लाह फरमाता है जो हमारी नाफरमानी करते हैं हम उनको बहुत नवाजते हैं, बहुत दौलत देते हैं, खूब रुपया पैसा देते हैं। हत्ता नसू मा ज़ुक्किरू बिही, यहाँ तक के जब वो अल्लाह ताला की नसीहत को भूल जाते हैं, अखज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, हम अचानक उसको पकड़ लेते हैं और फिर वो हलाक हो जाता है। मेरे भाई, अल्लाह की पकड़ बड़ी खतरनाक है, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अगर गुनाह के बावजूद आपकी रोजी रोटी अच्छी चल रही है, आपके बच्चे तंदुरुस्त हैं, आपका मकान अच्छा है, आपका कारोबार अच्छा है, तो धोखे में ना पड़े रहना। जब अल्लाह की पकड़ आएगी तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। और आगे बढ़िए, गुनाह का एक नुकसान और होता है मेरे भाई। गुनाह करने वाला जब गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे जलील करता है। गुनाह करने वाले को अल्लाह ताला जलील करता है, आज नहीं तो कल वो जलील होगा। गुनाह करने वाला इज्जत नहीं पा सकता। आप पूछेंगे मौलवी साहब इसकी दलील क्या है? दलील आप सबको याद होगी। दुआए कुनूत पढ़ते हो नहीं वितर की नमाज में? कितने लोगों को दुआए कुनूत याद है? जरा हाथ उठाओ तो देखूं भाई, सेमापुर वालों को कितने लोगों को दुआए कुनूत याद है? माशाअल्लाह, एक आदमी ने हाथ उठाया है। बंद करा दीजिए भाई साहब जलसा कराना। अगर इतने जलसे कराने के बावजूद अगर आपको वितर में पढ़ी जाने वाली दुआए कुनूत याद नहीं है तो बहुत अफसोस की बात है मेरे भाई। इसका मतलब कि हम खाली सर हिलाने के लिए जलसे में आते हैं, हमको तो दीन की बेसिक बात भी नहीं मालूम है, दुआए कुनूत याद नहीं है। अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदैत व आफिनी फी मन आफैत व तवल्लनी फी मन तवल्लैत व बारिक ली फी मा आतैत व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत फ़ इन्नका तक़दी व ला युक़ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत। बड़ी प्यारी दुआ है। इस दुआ के मतलब पर गौर करो। आए अल्लाह, तू मुझे हिदायत दे दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जिनको तूने हिदायत दी है। व आफिनी फी मन आफैत, आय अल्लाह मुझे तू आफियत दे दे, चैन दे दे, सुकून दे दे और उन लोगों में शामिल कर दे जिनको तूने आफियत दी है। व तवल्लनी फी मन तवल्लैत, और अय अल्लाह तू जिससे मोहब्बत करता है, तू जिसको दोस्त बनाता है, अय अल्लाह उन लोगों में तू मुझको भी शामिल कर दे। व बारिक ली फी मा आतैत, अय अल्लाह तूने जो दिया है उसमें तू मुझको बरकत दे दे। व क़िनी शर्र मा क़ज़ैत, और अय अल्लाह जो तू फैसला करता है अपने फैसले में कोई अगर ऐसा फैसला है जो मेरे हक में बुरा है, अय अल्लाह तू उससे बचा ले। फ़इन्नका तक़ज़ी व ला युक़ज़ा अलैक, अय अल्लाह सबका फैसला तू करता है, तेरा फैसला कोई नहीं कर सकता है। इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत, अय अल्लाह तू जिससे दोस्ती कर ले, तू जिससे मोहब्बत कर ले, अय अल्लाह वो इंसान कभी जलील नहीं हो सकता। वला यइज़्ज़ु मन आदैत, और अय अल्लाह तू जिसको दुश्मन बना ले वो कभी दुनिया में इज्जत नहीं पा सकता। गुनाह करने वाला जलील होता है मेरे भाई। वमन युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम, अल्लाह ताला जिसको जलील कर दे उसे दुनिया में कोई इज्जत देने वाला नहीं है। गुनाह की वजह से इंसान जलील होता है। गुनाह का एक नुकसान और है, गुनाह करने वाले की जिंदगी में पैसा आ सकता है, दौलत आ सकती है, शोहरत आ सकती है, नाम कमा सकता है, मगर सुकून कभी नहीं आ सकता है। वो दौलत कमाएगा,
پھر بھی راتوں میں اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کے بچے اس کے نافرمان ہو جائیں گے، اس کی بیوی اس سے بے وفائی کرے گی، اس کے گھر میں دولت ہوگی، شہرت ہوگی، سب کچھ ہوگا، مگر چین اور سکون نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ او لوگو، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری شریعت کو چھوڑ دے گا، ہم اس کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو مجھ کو اندھا بنا کے کیوں اٹھا رہا ہے، میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے، میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی، تو دیکھ کر کے اندیکھا کر دیتا تھا، تو اندھا بن جاتا تھا، تو مجھ کو بھول گیا، میں تجھ کو بھول گیا۔ تو گناہ کرنے سے سکون ختم ہوتا ہے۔ اور ایک بڑا خطرناک پوائنٹ بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو، گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان بتا رہا ہوں، گناہ کرنے والا نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی کہتا ہے صاحب فجر میں نیند نہیں کھلتی، کیوں نہیں کھلتی بھائی؟ تم کو 3 بجے کٹیہار سے ٹرین پکڑنی ہے، گوہاٹی جانا ہے، بنارس جانا ہے، دلی جانا ہے، تو 2 بجے اڑ جاتا ہے اور اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ مجھے کٹیہار 1 گھنٹہ پہلے نکلنا ہے، ٹرین مجھے پکڑنی۔ کیسے اڑ جاتا ہے؟ فجر میں نہیں اٹھتا ہے۔ کیوں نہیں اٹھتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے اللہ تجھے فجر کی نماز سے محروم کر رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اچھے کام کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے، مسجدوں میں آپ پیسہ دے رہے ہیں، مدرسوں میں آپ چندہ دے رہے ہیں، علماء کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں، دین کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں، کتابیں چھپوا کے بانٹ رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ آپ سے کام لے رہا ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ آپ سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی سے محروم کر دیتا ہے۔ جنگ تبوک کا موقع یاد کرو، اسلام کے اندر ایک ایسی جنگ بھی لڑی گئی، دشمن سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، مگر اللہ کے نبی کے دور میں جو لڑائیاں اور جو جنگیں ہوئیں اس میں غزوہ تبوک کا نام آپ کو بہت آگے آگے نظر آئے گا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایمان کو پرکھ لیا تھا۔ 700 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا، مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا تھا، اور اس دور کی سپر پاور سے مقابلہ کرنا تھا، رومن امپائر سے مقابلہ کرنا تھا۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی جب لڑائی کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو صحابہ کو صحیح ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے۔ پورب جانا ہوتا تھا کہتے تھے پچھم جانا ہے، اتر جانا ہوتا تھا کہتے تھے دکھن جانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صحیح ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے، مگر جنگ تبوک ایک ایسی جنگ ہے اللہ کے نبی نے بالکل صحیح ڈائریکشن بتایا تھا اور کہا تھا اے میرے صحابہ ہمیں تبوک جانا ہے، ہمیں مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا ہے، ہمیں اس راستے پر جانا ہے۔ گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا۔ اس جنگ میں بہت سارے منافق لوگ نہیں گئے، بہت سارے منافق لوگ نہیں گئے، 2-4 سچے مسلمان بھی نہیں گئے اپنی کاہلی کی وجہ سے، انہوں نے بعد میں اللہ سے توبہ کر لی۔ لیکن جو منافق لوگ تھے، جو بے ایمان لوگ تھے، جو کام چور لوگ تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، جب اللہ کے نبی واپس آئے تو اب یہ آ کے بہانہ کر رہے، کوئی لنگڑا کے آ رہا ہے، اے اللہ کے نبی میری تو پیر میں بہت درد تھا، میں اس لیے نہیں جا پایا، اور اے اللہ کے نبی میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میرے پاس یہ نہیں تھا، میرے پاس وہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، تم کو معاف کیا، تم کو معاف کیا۔ اللہ کے نبی کہہ کے نظر انداز کر دیتے تھے، نبی نے تو معاف کر دیا، نبی نے نظر انداز کر دیا، مگر قرآن میں اللہ نے ان منافقوں کی پول کھول دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اے میرے نبی اگر یہ منافق لوگ آپ کے ساتھ جانا چاہتے تو تیاری کرتے، انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی، یہ کوئی تیاری انہوں نے نہیں کی، اس کا مطلب کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کام چور لوگ ہیں، یہ اللہ کی عبادت سے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ، اے نبی
ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا، یہ چاہتے تب بھی آپ کے ساتھ جا نہیں سکتے تھے، اللہ نے ان کو بٹھا دیا۔ میرے بھائی اگر فجر کی نماز کے لیے آپ کو اگر اٹھنے کا ارادہ ہوتا، 5:30 بجے فجر کی اذان ہونے والی ہے، 5:15 بجے کا آپ اپنے موبائل پر الارم سیٹ کرتے اور 5:15 بجے اٹھ کر کے آپ مسجد میں آتے۔ جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دیتا، آپ کے کانوں میں وہ آواز پڑتی۔ جب آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا، جب آپ کا من ہی نہیں تھا، جب آپ نے اس کے بارے میں سیریس اس کو لیا ہی نہیں، تو اللہ آپ سے اس کی توفیق کیوں دے گا؟ اسی لیے حضرت فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے کہ اگر تم رات میں تہجد کی نماز نہ پڑھ سکو اور نیکی کا کام نہ کر سکو تو ذرا غور کرنا، فَعْلَمْ أَنَّكَ مُقَبَّلٌ قَبَّلَتْكَ ذُنُوبُكَ، تو سمجھ لینا کہ تمہارے گناہوں نے تم کو جکڑ لیا ہے، تم اپنے گناہوں کے بندھن میں بندھے ہوئے ہو۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو گناہوں کے بندھن سے مکت کرو، جب تک گناہوں کے بندھن میں ہم بندھے رہیں گے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق ہم کو نہیں دے گا۔ اب 2-3 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے، نوٹ کر لو میری بات، گناہ کرنے سے دشمنی بڑھتی ہے، نفرت بڑھتی ہے۔ 2 دوستوں میں درار پیدا کیوں ہوتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ 2 رشتہ داروں میں پھوٹ کیوں پڑتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ما تواد اسنانی، جب 2 لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جب 2 لوگ ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں، جب 2 لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے درمیان نفرت تب پیدا ہوتی ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کو ناراض کرتا ہے، جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو دوستی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو، رمضان آنے والا ہے، رمضان کے اندر ایک رات ہے شب قدر۔ ایک رات کی فضیلت یہ ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے میں کیلکولیٹ کرو گے کیلکولیٹر پر 84 سال۔ کیا مطلب؟ ایک رات میں قرآن پڑھو گے ثواب ملے گا 84 سال قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ۔ ایک رات نماز پڑھو گے 84 سال نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ شب قدر کی فضیلت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی رات شب قدر ہے؟ مولوی صاحب نہیں پتا۔ اتنا پتا ہے رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں ہے، لیکن کون سی رات ہے نہیں پتا۔ جانتے ہو شب قدر کون سی رات ہے؟ یہ علم اللہ تعالیٰ دنیا میں اتارنے والا تھا، مگر 2 صحابی آپس میں لڑ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اٹھا لیا۔ اگر وہ نہ لڑے ہوتے اور آپس میں اختلاف نہ کیا ہوتا انہوں نے شب قدر کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ ایگزیکٹ بتا دیتا کہ 25ویں رات شب قدر ہے یا 27ویں رات شب قدر ہے یا 23ویں رات شب قدر ہے۔ 2 لوگوں نے جھگڑا کیا، اللہ نے شب قدر کا علم اٹھا لیا۔ اختلاف ہمیشہ، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب نماز کھڑی ہوتی تھی صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے اقیموا صفوفکم، اے میرے صحابہ نماز صحیح کر لو، صفیں درست کر لو، اے میرے صحابہ اپنی صفوں کو درست کر لو۔ لتقیمن صفوفکم او لیخالفن اللہ بین قلوبکم، اے میرے صحابہ تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بیچ میں دوری پیدا کر دے گا۔ یعنی ایک سنت آپ چھوڑیں گے نماز کے اندر، اگر سب کو سیدھا نہیں کریں گے اور قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دل میں دوری پیدا کر دے گا۔ اور آج دوری پیدا ہو گئی ہے میرے بھائی۔ ویڈیو دیکھا آپ نے فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ویڈیو آ گیا ہے، ایک مسلمان کو چند نوجوان پکڑتے ہیں، جیسے آج کل بہت سارے مسلمانوں کو موب لنچنگ کے لیے پکڑ کے ان سے نعرے لگوائے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کو پکڑ کے کہتے ہیں تو بتا اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، تو بتا تو فلاں فلاں کو کافر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ اس کے منہ سے زبردستی یہ نعرہ نکلواتے ہیں اور تب اس کو جانے دیتے ہیں یہ مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے۔ ایک مسلک کا عالم گرفتار ہوتا ہے دوسرے مسلک کا، کہ لوگ خوشی مناتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا دوسرے مسلک کا عالم گرفتار ہوا۔ لگے گی آگ تو گھر اور بھی آئیں گے زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ میرے بھائی جب نفرت کی آگ لگے گی تو دوسروں کے گھر بھی جلیں گے، صرف ایک انسان کا گھر نہیں جلے گا۔ اگر آج جماعت اہل حدیث کا کوئی عالم اگر مصیبت میں ہے اور دوسرے مسلک کے لوگ خوشی منا رہے ہیں صاحب چلو اہل حدیثوں کا مولوی گرفتار ہو گیا اور مصیبت میں پھنس گیا،
تو آج ہم نے دیکھا، ابھی حال میں معاملہ پیش آیا، مفتی سلمان اظہری صاحب جو ہے ممبئی کے بریلوی مسلک کے عالم ہیں، ہمارا ان سے عقیدے کا اختلاف ہے، مسلک کا اختلاف ہے، لیکن وہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال وہ مسلمانوں کے ایک جماعت کے عالم ہیں۔ ان کو ابھی جوناگڑھ کے اندر انہوں نے ایک بیان میں ایک شعر پڑھا تھا، اس شعر کی وجہ سے ان کو اریسٹ کر لیا پولیس نے، حالانکہ ضمانت مل گئی ہے، فی الحال وہ رہا ہو گئے، لیکن ابھی کیس چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر مسائل آئے، مصیبتیں آئیں، آج وہ بیچارے انڈیا کے باہر ہیں، ان کو لے کر کے کتنے لوگوں نے بڑی خوشی منائی کہ چلو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک اریسٹ ہو گئے، باہر چلے گئے اور انڈیا سے باہر چلے گئے، لوگوں نے خوشی منائی، ان کا ادارہ بند ہو گیا، ان کا اسکول بند ہو گیا، ان کا چینل بینڈ کر دیا، لوگوں نے خوشی منائی تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ آپس میں نفرت اور عداوت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور جانتے ہو ایک نقصان اور ہے گناہ کا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے بیوی اور بچوں کے اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے۔ بچے نافرمان کیوں ہیں؟ بیوی نافرمان کیوں ہے؟ کبھی غور کرنا، باپ گٹکھا کھا رہا ہے، باپ بیڑی پی رہا ہے، باپ سگریٹ پی رہا ہے، باپ شراب پی رہا ہے، اور یہ امید کرتا ہے میرا بیٹا پانچوں ٹائم کا نمازی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، لیکن اگر باپ اگر بدچلن ہے تو اولاد بھی بدچلن ہوگی میرے بھائی۔ اگر ماں بدچلن ہے تو بیٹیاں بھی بدچلن ہوگی۔ ماں باپ کا اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر، اس لیے اگر چاہتے ہو ہمارے بچے صحیح ہو جائیں، ہماری بیٹیاں صحیح ہو جائیں، تو اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیں اچھا بنانا پڑے گا۔ جب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے، ہماری اولاد کی اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح نہیں کرے گا۔ اسی لیے قرآن ہم سے یہ کہتا ہے اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، اور اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب یہ تو ہو گئے گناہوں کے نقصانات۔ اب تقریر کا آخری پوائنٹ کہ وہ کیا طریقہ ہے جس سے ہم گناہوں سے بچ جائیں، کیا ایسا کریں ہم کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں؟ قرآن ہمیں طریقہ بتاتا ہے، اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کرو دن کے دونوں کنارے پر، فجر کی نماز بھی قائم کرو اور مغرب کی نماز بھی قائم کرو، دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو، وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں بھی نماز قائم کرو، یعنی عشاء کی نماز بھی پڑھو۔ یا 3 نمازوں کا ذکر ہوا، حالانکہ نماز 5 ٹائم کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے دن کے دونوں حصے پہ نماز قائم کرو اور رات کے حصے میں نماز قائم کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ نیکی کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جب آپ نماز کی پابندی کریں گے آٹومیٹک بہت سارے گناہوں سے بچیں گے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان میں جانتا ہوں، انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، گندی عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی میرے پاس واٹس ایپ پر ایسے نوجوانوں کا میسج بھی آتا ہے، شیخ صاحب ایک گندی عادت میں پڑا ہوا ہوں، دعا کر دیجئے میرے لیے، اللہ مجھے اصلاح، مجھے کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ طریقہ میں قرآن کا آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز قائم کرو، بے شک نماز آپ کو بے حیائی سے اور برائی سے روکے گی۔ بے حیائی اور برائی سے نماز روکے گی میرے بھائی۔ جب آپ نماز کی پابندی کریں گے آٹومیٹک بہت ساری گندگی سے، آپ شراب پینے والا اگر شراب بھی پی رہا اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ جب نماز کی پابندی کرے گا تو شراب کے اڈے پر نہیں جائے گا۔ جب وہ اپنے دل میں یہ طے کر لے گا مجھے 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے، جب دوست لوگ کہیں گے چلو شراب کے اڈے پہ چلو، کہے گا نہیں یار شراب پی لوں گا تو عشاء کیسے پڑھوں گا، فجر کیسے پڑھوں گا، شراب کی عادت چھوٹ جائے گی۔ موبائل پر گندی چیزیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو جو انسان ناپاک کر لیتا تھا، جب اسے اس بات کی چنتا ہوگی مجھے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، وہ موبائل کو بند کر دے گا، اپنے آپ کو دور کرے گا، نہیں مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ اپنے دل میں یہ عہد کر لو میرے نوجوان ساتھیوں، اگر اس گندگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اپنے دل میں یہ عہد کر لو مجھے نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دیتا ہوں آپ کو، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کیمرہ لگا ہوتا ہے ایئرپورٹ پر، کٹیہار اسٹیشن پہ بھی لگا ہوا ہے،
پٹنہ اسٹیشن پر بھی لگا ہوا ہے، بڑے بڑے مال میں لگا ہوتا ہے۔ کیمرہ کیوں لگا رہتا ہے؟ اس کیمرے کا نام کیا ہوتا ہے؟ CCTV کیمرہ، سیکیورٹی کیمرہ۔ اس کیمرے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چور چوری کرنے کے پہلے سوچ لے تیری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کسی لڑکی کو چھیڑنے والا سوچ لے تیری تصویر آ رہی ہے کیمرے کے اندر۔ کیمرہ کا ڈر چور کو خبردار کر دیتا ہے، چھیڑنے والے کو خبردار کر دیتا ہے، نہیں غلط کام مت کرنا، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ دنیا کے کیمرے سے ڈرنے والوں، اللہ کا کیمرہ بھی آن ہے 24 گھنٹے، اللہ کی نظر تمہارے اوپر 24 گھنٹے ہے، اللہ کے فرشتے اپنے کیمرے میں سب ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اللہ کا کیمرہ کبھی آف ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے کرامن کاتبین تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جب اپنے منہ سے کوئی لفظ بھی نکالتا ہے فرشتے اس کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ دل میں ڈر پیدا ہوگا، اللہ کا کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے، انسان گناہوں سے بچے گا۔ اور گناہوں سے بچنا ہے تو تیسرا کام یہ کرو، قرآن سے اپنا تعلق جوڑ۔ قرآن کے اندر یہ کمال ہے کہ قرآن پڑھنے والا جب قرآن سے اپنا تعلق جوڑتا ہے، اللہ کے کلام کا نور اسے گناہوں سے بچاتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ قرآن لوگوں کے لیے شفا ہے اور یہ قرآن لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ قرآن میں بخار کا علاج نہیں ہے، قرآن میں زکام کا علاج نہیں ہے، قرآن میں ہماری روح کی بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآن ہمارے روح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو گناہوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، قرآن ہماری روح کی بیماریوں کا علاج کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت پابندی سے کرو میرے بھائی۔ آج کے دور میں تو موبائل موجود ہے، موبائل پر قرآن کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر لو، ڈیلی کوشش کرو آدھا پارہ، 1 پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارہ، جتنی اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے ڈیلی قرآن کی تلاوت کرو، بہت سارے گناہوں سے آپ بچو گے۔ اور تیسرا کام بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوتی ہے۔ اپنی عادت بنا لو۔ زکوٰۃ تو جو دینا ہے دینا ہے۔ 1 لاکھ روپیہ اللہ نے مجھے دیا، مجھے 2,500 زکوٰۃ دینا ہے۔ 1 کروڑ دیا ہے، 2.5 لاکھ دینا ہے، وہ تو زکوٰۃ ہے۔ صدقہ خیرات، نوکری کرنے والا ایک اپنے اوپر پابندی کر لے، 50,000 روپیہ نوکری میں تنخواہ مل رہی ہے، 50,000 بہت ہوتا ہے، ہر مہینے 500 روپیہ میں صدقہ کروں گا۔ زکوٰۃ جو سال میں دیتا ہوں وہ الگ ہے، صدقہ کروں گا۔ دکاندار ہے، دکان پر ڈیلی 1000 کی بکری کرتا ہے، طے کر لے 1000 کی بکری ہو رہی ہے، 50 روپیہ روز صدقہ کروں گا۔ صدقہ کرنے کو اپنی زندگی کی عادت بنا لو۔ اور میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں، بہت ساری مصیبتوں کو اللہ ٹال دے گا، بہت سارے گناہوں سے بچائے گا، بہت سارے ایکسیڈنٹ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ میں نے زندگی میں تجربہ کیا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے مصیبتوں سے اور گناہوں سے ہمیں بچاتا ہے میرے بھائی۔ اور پھر بھی اگر گناہ ہو جائے توبہ کر لو میرے بھائی۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرے گا وہ بہت بڑا ظالم ہے، توبہ کرنے والا ظالم نہیں ہے۔ تو لوگ ایک کہاوت ہے کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ اگر کوئی سدھر جائے تو لوگ کہتے ہیں یار سدھر گیا، مگر جو سدھر جائے، جو سچی توبہ کر لے، اللہ کا قانون نرالا ہے، اللہ کی رحمت نرالی ہے، جو سچے دل سے توبہ کر لے اس کا انجام کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ کل تک اس نے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو کنورٹ کر دے گا نیکیوں میں، اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جائیں گی اگر سچی توبہ کرے گا۔ اور سچی توبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ آخری بات بتا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لو اور بات ختم کرتے ہیں۔ میں بھی بیمار ہو گیا، آج اتفاق سے منیہاری گھاٹ سے کٹیہار تک بائک پر بیٹھ کے آیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، سردی کا کافی اثر ہو گیا، مجھے تو لگا کہ تقریر بھی ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی، لیکن اللہ جزائے خیر دے، یہاں کے لوگوں نے دوا وغیرہ کھلائی اور وکس وغیرہ کی بھاپ لے کے میں آیا تو آپ کے سامنے میں تقریر کر پایا ہوں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے میرے بھائی، اور آپ لوگوں کی محبت ہے کہ میں نے آپ کے سامنے اتنی باتیں رکھ دی۔ یہ آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ جب ہم توبہ کریں تو قرآن کہتا ہے صرف توبہ نہیں کرنا ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرنا ہے۔
سچی توبہ کیسی ہوتی ہے؟ نوٹ کر لو، سچی توبہ وہ ہوتی ہے جس کے اندر 3 کنڈیشن پائی جائے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے آپ جس گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اس گناہ کو چھوڑ دیجیے۔ شرابی توبہ کرنا چاہتا ہے، شراب چھوڑ دے۔ زانی توبہ کرنا چاہتا ہے، زنا چھوڑ دے۔ بے نمازی توبہ کرنا چاہتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دے۔ جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں پہلے اس گناہ کو چھوڑ دیجیے، پہلا کام۔ دوسرا کام، اپنے گناہ پر شرمندگی محسوس ہے، یار میں غلط کرتا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ احساس ہونا چاہیے۔ اگر یہ احساس ہے کہ میں نے غلط کیا تو یہ توبہ کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور اگر گناہ پر یہ احساس بھی نہیں ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، کسی لڑکی کے ساتھ غلط آپ نے کام کیا اور آپ اپنے دوستوں میں فخر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو یہ ڈھٹائی ہے، یہ چوری اور سینہ زوری ہے۔ اور یاد رکھو، جو اپنے گناہوں پر اتراتا ہے، گناہوں پر ڈھٹائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس کی مغفرت کا چانس بہت کم ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں سب کی معافی ہو سکتی ہے مگر اس کی معافی نہیں ہوگی جو کھلم کھلا گناہ کرے۔ تو پہلا کام گناہ کو چھوڑ دے، دوسرا کام گناہ پر شرمندہ ہو، اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ آئندہ فیوچر میں، بھوشیہ میں اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ پکا ارادہ، یہ نہیں کہ شام کو توبہ کر لی صبح کو پھر وہی کام کرنے لگا۔ پکا ارادہ کر لے مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر ہیں تو سچی توبہ ہے۔ اور چوتھی چیز اور شامل کر لو، اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا پیسہ لے لیا ہے، کسی کو گالی دے دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، تو اس سے جا کے معافی مانگ لو اور اس کا جو حق لیا ہے وہ حق دے دو، تب آپ کی توبہ اللہ کیا قبول ہوگی۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں یہ ہمارا جو جلسہ ہے یہ مدرسہ تحفیظ القرآن مدرسہ اسلامیہ سیما پور کی طرف سے یہ پروگرام ہوا ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں اتنا بڑا پنڈال اور یہ تمام علماء کو بلایا گیا ہے، اور یہ پورا انتظام چندے سے ہوتا ہے، اور جلسے بھی چندے ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ بھائیوں نے ہم سے گزارش کی ہے، میں اس فن کا آدمی نہیں ہوں، یہ بھی چندہ کرنا بھی ایک مہارت کی چیز ہوتی ہے، میں وہ فن اور ہنر نہیں جانتا ہوں، لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں، یہ بڑا سہانا وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہماری نیکیوں کو قبول کرتا ہے۔ آپ آئیے، بڑھ چڑھ کر کے ادارے کو اپنا تعاون دے کر کے جائیے۔ ہمارے بعد جو لوگ موجود ہیں وہ آپ کے تعاون کو لیں گے۔